ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम एथियस्ट, पाकिस्तानी मुल्हिद। जैसा कि आप लोगों को कुछ लोग आशिफ पता नहीं यार आप कहाँ पे हैं जो कह रहे हैं इतना लेट? क्या टाइम है इस वक़्त इंडिया में? इंडिया पाकिस्तान में टाइम इन इंडिया राइट नाउ वो 11:30 बजे। हाँ, चलें इट्स नॉट दैट फार ठीक है। अब आई होप के ज़्यादा ज़्यादा देर नहीं आपकी लूँगा। अच्छा जी, मैंने ये छोटी-सी स्ट्रीम रखी थी, वीडियो बनानी थी, आपसे बात करनी थी क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी अम, डिस्कोर्स जो है उसमें बड़ी तेज़ी आती जा रही है। तेज़ी इस तरह से आती जा रही है कि एक्स मुस्लिम्स जो इंडिया के हैं, उनमें वो मेनस्ट्रीम हो गए हैं। साहिल की एक डिबेट हुई थी जिसको भी मैंने लास्ट टाइम देखा था, 2.5 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं 2 ढाई 3 4 दिनों में जितने भी हैं। और अभी साहिल अब दूसरे किसी चैनल पे टाइम्स इंडिया या टाइम्स नाउ पे आए और वहाँ पर भी उसने ये ऐसा हाल है और ये इंट्रोस्पेक्शन का मौका है मुसलमानों के लिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि ये कितना पीछे रह गए डिस्कोर्स में कि साहिल कुछ कहे बगैर भी डिबेट जीत कर आ जाता, बात जीत कर आ जाता। अभी वो टाइम्स नाउ का आखिरी आप अगर 38 मिनट से आगे से उसको सुनना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपसे देखा नहीं जाएगा। आपको इनकी कसमा कुर्सी के ऊपर आपको इनके ऊपर तरस आएगा। तो बहरहाल ये एक वजह हुई है जिसकी वजह से डिस्कोर्स बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है और उस डिस्कोर्स की वजह से कुछ लोगों को ऑब्वियसली बड़ी तकलीफ हो रही है और उस तकलीफ समझ तो आती है, लेकिन इसके ऊपर कुछ बात मैंने करनी है। जैसा कि आपको पता है कि मैं ये काम तकरीबन 2017 से शुरू कर रहा हूँ। 2019 से जो कि मेरा थोड़ा लेट था, उर्दू में मैंने ये काम करना शुरू किया। मैं उस वक़्त अकेला खड़ा था, पाकिस्तान और इंडिया में। मैंने 2 साल लगाए थे उर्दू में बात करने के लिए क्योंकि शायद मैं भी उस वक़्त ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था कि हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का जो क्राउड है, क्या वो ये बातें सुनने के लिए तैयार है या नहीं है? लेकिन इंसान आगे तभी जाता है जब अपने डर के ऊपर काबू पाता है। तो मैंने ये काम 2000 जनवरी 2019 में शुरू किया था उर्दू में और एकदम से उसको बड़ी तेज़ी आई कि विदिन 1 ईयर उस चैनल के कोई 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे और अब तकरीब फिर वो उसके ऊपर वार्निंग आ गई थी तो इसलिए मुझे बैकअप चैनल बनाना पड़ा जिसके ऊपर आप मुझे भी देख रहे हैं। ख़ैर ये भी एक उस पुराने पे भी चल रहा है। तो ये काम किया और उसके बाद एकदम से एक सुनामी आई, जो कि आनी थी, जो हमें पता था, जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि बड़ी तेज़ी से एक्स मुस्लिम्स सामने आएँगे और हमारे पाकिस्तान से तो शक्ल दिखा के एक मैं करता हूँ, बीच में देसी नियो आए थे, फिर आजकल उस्मान अय्यूब एक लड़का है जो शक्ल दिखा के अपने नाम से करता है और बाकी के लोगों ने अपनी शक्लें छुपाई हुई हैं। लेकिन इंडिया से भी एक्स मुस्लिम्स की तादाद आई। अब उसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट थोड़ा डिफरेंट था, जो कि सबको पता है, सबको नज़र आ रहा है कि वो क्या है ट्विस्ट। उनकी पॉलिटिकल एलिजेंसेस क्या हो सकती हैं, उनके मुहर्रकात डिफरेंट हैं, उनकी सिचुएशन डिफरेंट है। हमारे तो पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स की तो कसमा पुर्सी पे कोई उसका तो कोई हाल ही नहीं है ना। और जो मैं भी अगर शक्ल दिखा के बात करता था, मैंने इस चीज़ का फैसला कर लिया था कि मैं आइंदा से कभी पाकिस्तान नहीं जा सकूँगा। 2015 में मैं आखिरी दफ़ा पाकिस्तान गया था और उसके बाद मुझे पता था मैं कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता। ये कुर्बानी कह लें वेदर यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग और नॉट क्योंकि मैं तो बड़ा एक ग्लोबलिस्ट किस्म का इंसान हूँ इसलिए मुझे तो कोई ये नेशनलिज्म और ये मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती या पाकि अपनी अपने वतन की मिट्टी की खुशबू ही हो रहा है मुझे ये इस तरह की शायद मैं बड़ा एक ओवरली रैशनलिस्ट आदमी हूँ तो मुझे इन चीज़ों में कोई नहीं फ़र्क पड़ता। तो एनीवे मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है बट यू कैन कॉल के ये कुर्बानी है और बहुत लोगों के लिए बड़ी कुर्बानी है। तो अब ये इतनी जल्दी बात इतनी आगे चली गई कि साहिल ही उनमें इन सारे इंडियन एक्स मुस्लिम्स में से एक ऐसा लड़का निकला जो एलोक्वेंट है, खुश शक्ल है, कॉन्फिडेंस है और बोलता भी अच्छा है। इसलिए उसको टीवी ने एक ने बुला लिया और उसमें जाके उसने कुछ बातें की और 2 या 3 दिन बाद वो टाइम्स नाउ पे भी आ गया। उधर भी उसने ये लाखों बल्कि करोड़ों लोग देखेंगे इनको। तो ये नैरेटिव एक्स मुस्लिम मूवमेंट हमारी एकदम से एक्सप्लोड कर रही है इंडिया में। कुछ लोगों को तकलीफ हुई और वो होनी भी थी, लेकिन उसका ज़िम्मेदार कौन है?
مفتی یاسر الواجدی صاحب نے کوئی 1-2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے کچھ میرے سے سوالات پوچھے اور ان سوالات کا میں بھی جواب دے دیتا ہوں. اور لیکن اس سے پہلے یہ میں کہہ دوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا، ساحل کوئی پچھلے 6-7-8 مہینے سے یہی ایکس مسلمز والا کام کر رہا تھا. اسلام کے اوپر جو علمی باتیں ہیں وہ کر رہا تھا اپنی شکل چھپا کے. پھر ایک بندہ بیچ میں آیا جس کا نام تھا مفتی فضل ہمدرد، اور یہ بیک ڈراپ میں یہ کیا کام کرتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا. وہ تو ہمیں تبھی پتا چلے گا جب یہ کوئی چیز کھل کے دنیا کے سامنے کریں گے. تو انہوں نے مفتی فضل ہمدرد نے بڑی، وہ میں نے ویڈیو چلائی تھی، پچھلی ویڈیو آپ جا کے دیکھ لیں، جس کے جواب میں مفتی صاحب نے ابھی ویڈیو بنائی ہے. بڑی کھسیانی بلی کی طرح کھسیانی سی ہنسی ہنس کے مفتی فضل ہمدرد صاحب، جو کہ ان ادر ورڈز بڑے خوش زبان معلوم ہوتے ہیں، بڑے شائستہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہمیں پتہ لگ گیا یہ کون ہے. اور یہ اتہاسک موڑ ہے. اس اتہاسک موڑ سے ان کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ اپنی شکل چھپا کے اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں ہم تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے. یہ ان کا مقصد تھا. اور انہوں نے پردہ اٹھا دیا، ساحل کی شکل دکھائی، ساحل کہاں پہ کام کرتا ہے وہ جگہ دکھائی، اور وقتی طور پہ انہیں لگا کہ یہ کامیاب ہو گئے. ساحل ادھر ادھر غائب ہو گیا. ظاہری بات ہے، کوئی بھی جس کی فیملی ہو، جس کو اور چاہنے والے ہوں، ہمیں یہ آپ کی ریپوٹیشن ہے، یہ آپ کے لیے گالی ہے ایک لحاظ سے، کہ آپ کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی کے خلاف کوئی بات کر دے تو آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. اور لوگوں کو میں اتنا خوف ہے. سلمان رشدی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے، زمانہ بدل گیا. سلمان رشدی نے 20 سال 30 سال چھپ کے گزار دیے، خیر اب وہ بھی کھلا ڈولا پھرتا ہے، لیکن اب شاید یہ وہ وقت نہیں رہا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ساحل اوور نائٹ، اوور اے منتھ ایک ہیرو بن گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت میں نے، مفتی صاحب آپ نے جو سوالات پوچھے نا، ایک ایک کر کے ان کا ساروں کا میں آپ کو جواب دوں گا، اور دلیل پہ اور ثبوت کے ساتھ آپ کو جواب دوں گا. اس وقت میں نے آپ کے بارے میں کیا بولا تھا جب آپ کے ساتھ بیٹھے یہ مفتی یاسر صاحب؟ میں آپ کو اس لیے یہ جواب آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ کو شاید اپنی غلطیوں کا، اور اس کو منافقت ہی کہا جا سکتا ہے، I'm sorry to say، میرے پاس اور کوئی ورڈ نہیں ہے، آپ کی منافقت کا بھی آپ کو احساس ہو جائے گا. لیکن میں پھر حسن ظن یہ رکھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید چونکہ آپ اپنی آئیڈیالوجی کے اتنے غلام ہیں کہ آپ کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا جب آپ شیشے کی طرف دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو اس وقت کیا کہا تھا، یہ کچھ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جب آپ نے اس کی آئیڈینٹی ریویل کی تھی، کیا میں نے کہا تھا؟ یہ دیکھیے. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ. ساحل کے ساتھ ہماری کیا ڈس ایگریمنٹ ہے کہ بھائی آپ ہندوتوا کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے، آپ ہندوتوا کے لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے. وہ کہتا ہے بھائی میرا اس پہ نالج نہیں ہے، میں نہیں بات کرتا. چلو جو بھی ہے اس کا ایک سٹانس ہے، آئی ڈونٹ ریسپیکٹ اٹ، کیونکہ ترکشیل بھارت بھی ہے، وہ بھی کرتے ہیں بات. انہیں تو ہندوتوا کی گود میں نہیں بیٹھتے. ظفر ہیریٹک بھی ہے، وہ نہیں بیٹھتا. لیکن مفتی صاحب آپ جیسے لوگوں کو دور کرتے ہیں. اب وسیم رضوی کو، کیا وسیم رضوی نے پہلے کیا وہ ٹنی بن گیا تھا؟ نہیں بنا تھا وسیم. اس سے پہلے آپ کی 26 آیتوں کی بات کی، قرآن کے اندر جو گندی آیتیں ہیں اس کے اوپر سے بات کی. آپ لوگوں نے اس کے سر کی قیمتیں لگانی شروع کر دی. تو وہ نرسنگ آنند کی گود میں جا کے نہ بیٹھے تو کیا آپ کی گود میں آ کے بیٹھے وہ، تاکہ آپ اس کا فوراً ہی گلا اڑا دیں. ہم جیسے لوگ جو تھوڑا اسلام اور مسلمانوں کو سیپریٹ کرتے ہیں نا، ہم جیسے لوگ جو ہیں، یہ آپ ہمارا بھی کام مشکل کر دیتے ہیں. ہمارا بھی کام آپ مشکل کر دیتے ہیں. ان لوگوں کو اس طرح کے وائلنٹ میسیجز بھیج کے، چاہے وہ کھل کے ہوں، ایکسپلسٹلی ہوں یا امپلسٹلی ہوں، اس طرح کے میسیج. اب ساحل کیا کرتا؟ ابھی میں آتا ہوں ساحل کے کیریکٹر کے اوپر بھی، لیکن کیا کرے گا کوئی؟ یہ تو وہ بات ہوگی کہ آپ میرے پاس کوئی آئے مجھے قتل کرنے، میں کہوں یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ مجھے چھریاں مار رہے ہیں، اوہ یار دیکھیں خون نکل آیا، دیکھیں آپ نے میرا سینہ پیٹ پھاڑ دیا آپ نے چھرے سے. آپ احتیاط ہی کریں گے نا کہ یا میں سڑک کے اوپر بیٹھ جاؤں، ساحل یا کوئی بھی ایکس مسلم آپ نے اس کی آئیڈینٹی ریویل کر دی، وہ سڑک کے اوپر بیٹھ جائے اور ویٹ کرے کہ کب کوئی سر پھرا مومن آ کے اس کا قتل کرے. کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ابھی بھی اگر ساحل، ابھی میرا نہیں خیال ایسا ہوا ہے کہ وہ گیا ہے کسی گھر واپسی ہندوتوا اس چکر میں پڑا ہے، مجھے نہیں ابھی پتا. جس طرح کا حسن ظن میں آپ کے لیے رکھتا ہوں، میں وہ اس کے لیے بھی رکھوں گا اتنا حسن. یہ میری پرسنالٹی کا حصہ، میں کسی کو فیور نہیں کر رہا. لیکن
یہ آپ کی کیا دھرا ہے, یہ آپ لوگوں کا کیا دھرا کہ جو آپ کے اپنے گھروں کے بچے ہیں. ہم ہندو نہیں پیدا ہوئے, ہم کرسچن نہیں پیدا ہوئے, اور یہ جو بچے آپ کے گھروں سے نکل رہے ہیں یہ آپ کے اپنے بچے ہیں. آپ اپنا نظر دوڑائیے گا, شاید آپ کے بھی کوئی کزن یا کزن کا بچہ یا بہن بھائی کا بچہ مرتد ہو جائے گا, ایتھیسٹ ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ علمی بحث مباحثہ کریں, آپ کیا اس کو یہ دھمکی دیں گے کہ میں تمہارا انفارمیشن لیک کر دوں گا, لشکر طیبہ والوں کو بتا دوں گا, یا کسی بریلوی خادم رضوی کے دوست کو بتا دوں گا. آپ یہ کریں گے, آپ کا اپنا بچہ ہوگا تو میں ہوپ کہ آپ ایسا نہیں کریں گے, لیکن یہ اوروں کے بچے ہیں, ساحل بھی کسی کا بچہ ہے, تو آپ یہ کام کرتے ہیں. تو وہ اگر وہ جاتے ہیں تو وہ ادھر جاتے ہیں. تو یہ اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ حارث اب ان کی سپورٹ کیوں کر رہا ہے. حارث بڑے مزے لے رہا تھا کہ وہ ٹی وی پہ جا کے بیٹھ گیا, بڑا حارث اس کو سپورٹ کر رہا تھا. میں نے ساحل کو, اگر ایسی بات ہے بھی, تو اس لیے نہیں میں نے سپورٹ کیا کہ وہ فرض کریں گھر واپسی کر رہا ہے, یہ ہندوتوادی ہے. میں نے اس کے اس سٹانس پہ, کیونکہ مجھے یہ کلیئر نہیں ہے کہ, اور جو وہ اپنے فیس ویلیو پہ, جس طرح میں آپ کو فیس ویلیو پہ لیتا ہوں, اس کو بھی تب تک فیس ویلیو پہ ہی لوں گا. اور اس ویڈیو کے یہ اس میں بھی میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی, ساحل یہ کام پچھلے کچھ سال سے یا 7-8 مہینے سے کر رہا تھا. ایک میرا کلپ دکھا دیں. ساحل ہم نے بھی پتا ہے یہ جتنے ایکس مسلم ہیں ان میں سے کون کون کس کا رجحان کس طرف ہے. ساحل ان میں سے لیسٹ اس طرح کا بندہ لگتا تھا جو ریڈیکل ہندوتوا موومنٹ کو سپورٹ کرتا ہو. اس کے باوجود بھی میں کبھی اس کے چینل پہ نہیں گیا. آپ کو ایک ویڈیو نہیں میری ملے گی اس کے ساتھ اس کے ساتھ کسی پلیٹ فارم پہ شیئر کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں یہ ویسے نہ ہو جائے. حالانکہ اس نے بیچارے نے کچھ کیا نہیں تھا. ابھی ہم یہ انڈیکیٹرز ہی ہم بھی کر سکتے ہیں, وہ تو دلوں کے بھید تو اللہ جانے. وہ تو رسول اللہ نے بھی اس کو کہا, کیا تو نے اس کے دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. تو ہم اس طرح کی کیوز اٹھاتے ہیں. میں ساحل کے چینل پہ اس دن گیا تھا جب اس نے آخری سٹریم کی تھی. آپ کے پیارے مومن بھائی مفتی فضل ہمدرد نے جب اس کو ایکسپوز کر دیا تھا, تب میں اس کو ایک اظہار یکجہتی کے لیے گیا تھا کہ آپ پلیز گھبرائیے گا مت, اور آ کے ہمارے پاس تو کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ حارث چلو آپ نے یہ بات تو کر دی, لیکن جب کوئی سر پھیرا مسلمان میرا قتل کرنے آئے گا تو آپ کے تو مزے سے ادھر یورپ میں یا آسٹریلیا میں کہیں پہ گھوم رہے ہوں گے. تو اگر وہ کسی کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے, اگین آئی ڈونٹ سپورٹ دس بٹ آئی کین انڈرسٹینڈ دس, اور آپ کو بھی یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ یہ اگر ایسے لوگ جا رہے ہیں, آپ کے اپنے لوگ, اپنے بچے اسلام سے بدزن ہو کے, چونکہ علمی دلائل نہیں ہے آپ کے پاس, ان سے بدزن ہو کے اسلام چھوڑتے ہیں, تو آپ ان کو کہتے ہیں نہیں جا کے ادھر ریڈیکل فورسز کے درمیان میں جا کے بیٹھ جاؤ. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا یہ رویہ یہ کر رہا ہے. میں نے حسن زن آپ کے اوپر رکھا کہ آپ نے سچ والا کے فیملی ممبر کو بات کی. میں نے آپ کو کہا کہ آئی ہوپ کہ آپ ایسا کوئی حرکت نہیں کریں گے, اور فی الحال ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی. شاید اس سے آپ نے بھی کچھ سبق سیکھ لیا ہو, یا آپ کے, میں پھر نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ نے حرکت کی تھی, مفتی فضل ہمدرد نے کی تھی یہ حرکت, لیکن وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. میرے ساتھ بیٹھنے والے لوگ چاہے اسٹوئک ہو یا گلزار بھائی ہو یا غالب ہو, ہم میں سے کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم سارے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے, ٹرک کے نیچے پھینک دیں گے, کیونکہ ہمارے پرنسپل ہیں. ہم پچھلے 4-5 سالوں سے یہی درس دیتے آئے ہیں کہ وائلنس نہیں ہونا چاہیے, کسی کی ڈاکسنگ نہیں ہونی چاہیے, کسی کی جان کو خطرہ ہو وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہی سبق دیتے آئے ہیں پچھلے اتنے عرصے سے. تو اسی کی بیس پہ ہم, لیکن آپ کا یہ درس نہیں ہے, کیونکہ مرتد کی سزا تو موت ہے. آپ بے شک یہ کہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن اندر سے میں آپ کو گارنٹی کہ آپ وہ ثابت کیسے ہوگا, لیکن اگر چلیں آپ نہ صحیح, میرا آپ کو خبر ملے کہ کسی جہادیے نے حارث کا سرطان سے جدا کر دیا, کیا کتنے لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کتنے لوگ اس کا جشن منائیں گے, کتنے مسلمان اس کا جشن منائیں گے؟ عام مسلمان نہیں, جذباتی مسلمان نہیں, آپ کے مولوی حضرات. ابھی آپ نے ٹویٹ کیا, اس پہ بھی موقع ملے گا تو بات کر لیں گے. مولانا حضرات, عالم دین, اسکالرز آف اسلام خوشیاں منائیں گے. مفتی فضل ہمدرد از اے سو کالڈ مفتی, کھسیانی سی ہنسی ہنس کے کہہ رہے تھے, اب پتا چلے گا اتہاسک موڑ ہے یہ, اور کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے کسی
پلیٹ فارم سے ہمارے کسی سننے والے نے جو ہم سے انسپائر کبھی ہوا ہے, کبھی کسی نے کسی مسلمان کو قتل کی دھمکی دی ہے. ہاں کچھ ہیں ایکس مسلمز اب ایسے کرتے ہیں اس طرح کی چارج ڈپ آتے ہیں. کیا میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ کیا میں نے ان کو کنڈیم نہیں کیا؟ کیا ہم نے ان لوگوں کو کھل کے, یہ اڑتا تیر ہے ہمارے لیے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی. یہ اس طرح کی, اوہو یہ تو کوئی مولوی صاحب نکلا ہے, اس طرح کی بے تحاشا ٹویٹس ہیں. یہ تو ایک اس طرح یہ دیکھ, اس طرح کی ٹویٹس بے تحاشا ہیں. جو لوگ جا کے ریڈیکل ہندوتوا کے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, سو کالڈ ایکس مسلمس, اور جو کہ ایک پوائزنس باتیں کرتے ہیں. کتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ انڈیا میں جینوسائیڈ ہوگا مسلمانوں کا, اور یہ 10 دفعہ بھی اگر یہ لڑائی ہوگی ہندوؤں کی مسلمانوں کے ساتھ تو ہر لڑائی میں مسلمان ہارے گا. اور یہ جس طرح کی چارج اپ لینگویجز یوز ہوتی ہیں, بابری مسجد کے اوپر جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا, میں نے 2019 میں پریڈکشن کی تھی, ویڈیو بھی کسی نے ٹویٹر پہ چڑھائی تھی کہ یہ اب یہ بات یہاں پہ نہیں رکے گی, ابھی اور مسجدیں بھی آئیں گی, اور یہ آپ دیکھ لیں اب تو مسجدوں کے نام بھی نہیں یاد رہتے, یہ ہوگا. اس کے اوپر یہ ہمیں اس پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساحل نہیں بولتا ان کے اوپر, ہاں وہ نہیں بولتا, لیکن ہم مجبور نہیں کر سکتے. لیکن ہم کیوں بولتے ہیں؟ ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ میرے ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں. کبھی کسی دن اگر آپ کہیں کہ سر دیکھیں تو صحیح کیا ہے, آپ نے الزام لگایا نا کہ حارث شاید ان کے ویوز لینے کے چکروں میں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دکھاتا ہوں. یہ جب میں نے یہ جون جولائی میں پچھلے سال ایسے یہ جو ایکس مسلمز جو ہیں, جب انہوں نے کھل کے جو ہم انڈیا نہیں ہے, یہ تو پاکستانی ایکس مسلم ہی ہے جو بھی آپ کو فوٹو دکھائی, اس طرح کی ایک اور بھی ہے اور کچھ ادھر سے بھی ہیں جو کہ ریڈیکل ہندوتوا, جو قتل مسلمانوں کے قتل کرنے والے لوگ, طفیل چترویدی جیسے لوگوں کی زبان میں بات کرتے ہیں, اس طرح کے لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس طرح کے لوگوں کے اوپر جب میں نے, آپ تو تب اس وقت اسکرین پہ بھی نہیں آئے تھے پچھلے سال, یہ دیکھیں ایک دم سے گراف نیچے جانے لگ پڑا یہ سبسکرائبرز کا, یہ مائنس میں جانے لگ گیا, اور اس طرح ایسے کافی آئی. ابھی مجھے ٹائم نہیں ملا میں آپ کو دکھاتا سارے. تو کیا میں نے اس سے سبق سیکھا کہ نہیں یار اس سے تو میرا بزنس خراب ہو رہا ہے, مجھے تو ایز اے یوٹیوبر مجھے تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز چاہیے, تو اب سے چپ کر جاتے ہیں, اسٹریٹجیکلی بات کرتے ہیں. کیا ہم نے یہ بات کی؟ 300 سے زیادہ ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ ریڈیکل ہندوازم, ریڈیکل ہندوتوا کے خلاف بات کرتے ہیں, اسی طرح جس طرح ہم ریڈیکل اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں. پاکستان میں جو ہندوؤں کے ساتھ ہوتا, کتنی بات آپ نے اس کے اوپر بات کی ہوگی مفتی صاحب. آپ کہیں گے یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے. میرا کیا سبجیکٹ ہے؟ میں تو ایک ایکس مسلم ایتھیسٹ ہوں. میں بھی صرف اسلام کی اسکرین شاٹیں, حدیثیں, لونڈی شونڈی کھول کے بس یہی بات کروں اور مزے کروں, انجوائے کروں اپنے ہندو بھائیوں کے, ریڈیکل ہندو ہوں, ان لوگوں کی کمپنی حارث سر بڑے اچھے ہیں سر, آپ یہ والی باتیں انجوائے کروں. آپ نے یہ کام کرتے ہیں. پاکستان کے ہندوؤں کے اوپر جب کچھ ہوتا ہے تو میں بات کرتا ہوں سب سے زیادہ, کرسچنوں کے اوپر, پاکستانی سکھوں کے اوپر. ابھی 2 سکھ قتل ہوئے ہیں پشاور میں, اس کے اوپر بھی بناؤں گا, ابھی بات کروں گا. یہ ہم کرتے ہیں, آپ نہیں کرتے. اسی طرح جب کسی اخلاق جیسے لڑکے کی لنچنگ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اس کے اوپر طفیل چترویدی نے کہا تھا جن لوگوں نے اس کا قتل کیا ہے, اخلاق کا, جن 11-12 جتنے بھی جن لوگوں نے لنچ کیا تھا, طفیل چترویدی نے کہا کہ اس نے ان لوگوں کو کیش پرائز دیے کیونکہ ان کو جیلوں سے نہیں نکال سکتا, تو ان کی فیملیوں کو. یہ اڑتا تیر ہے میرے لیے, میں ادھر دیکھ لیتا نہ بات کرتا. اس کے اوپر سب ٹائٹلز بنا کے ویڈیوز بنائی, مفت کے پنگے لیے, لڑائیاں مول لی. اس لیے نہیں کہ آپ سے ہمیں وہ مل جائے گا, نہ کہ آپ سے ہمیں کوئی ایوارڈ مل جائے گا, اس لیے نہیں سر. اس لیے کیونکہ جو میں لوگوں کو تلقین پچھلے 5 سال سے درس دیتا رہا ہوں, مجھے شیشہ دیکھ کے شرمندگی نہ ہو, کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یار تم تو چپ کر گئے ہو. میں بھی ٹویٹ کچھ دنوں ڈالی تھی پہلے کہ ہمیں آپ کی طرف سے, آپ کے مسلمان لوگوں کی طرف سے قتل کی دھمکیاں آتی ہیں, آپ کے ریڈیکل ہندوز کی طرف سے, ہندوتوا کے لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں ونس اے مومن آلویز اے مومن, اندر سے جہادیہ ہے, اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. کوئی ٹویٹ ابھی میں آپ کو دکھا دوں, اس کے اندر نیچے آپ کو ایسی گندی گندی گالیاں ملیں گی. یہ دیکھیں, یہ ابھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی ہندوتوا کی, جو کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں یا تو ہندو بن جاؤ ورنہ پھر تیار ہو جاؤ. یہ اس کے نیچے دیکھیں کتنے, یہ 48 ہے. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر 48 میں سے 40 جو ہوں گی گالیاں ہوں گی. میں تو ان لوگوں کو بلاک کر کے تھک جاتا ہوں.
لیکن میں اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہوں. یہ آپ کے پروفیسر ابراہیم جس نے کہا کہ ہاں بھائی ریڈ لائن قتل گستاخی کرو گے تو قتل ہوگا تمہارا. تو یہ آپ لوگ, آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ دو طرح کے, اگر ایکس مسلم ہیومنسٹ ہیں اور ایکس مسلم ایسے ہیں جو ریڈیکل ہندوتوا کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو وہ گیپ نظر نہیں آتا. آپ اس میں بھی, پھر میں کیا کروں کہ پھر آپ کی اگنورنس ہے یا آپ کی نادانی ہے. ان either way, how are you going to fight this? How are you going to be a part of this discourse اگر آپ یا تو ignorant ہے یا نادان ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا نا میرا ویو کہ میں نے ساحل کے اوپر یہ کیوں بات کی. ساحل کے اوپر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا, ساحل نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ میں اسلام میں برائی دیکھتا ہوں, مسلمان انسان ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں, میرا مسلمانوں کی بگڑری کی طرف کوئی میرا ارادہ نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے ساحل کا ذکر کیا. اس کے ساتھ جو دو بیٹھے ہوئے تھے, ایک خاتون تھیں, ان کا میں نے نام بھی نہیں لیا, اس لیے میں نے کیا. اور وہ پویٹک جسٹس تھا کہ دیکھو ایک مہینہ پہلے اس کی, آپ نے اس کو ایکسپوز کر دیا, اس کی جان کے لالے پڑ گئے, کیا بنا اس کا, وہ آپ نے اس کو سپر سٹار بنا دیا, لٹرلی سپر سٹار بنا دیا, وہ سب سے آگے نکل گیا. اینڈ آئی ہوپ کہ, اور یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں میسج پھر دوبارہ دیتا ہوں کہ آئی ہوپ کہ ساحل, یہ جو جن کو آپ جینوسائیڈ انیبلر کہتے ہیں, آئی ایگری ود یو, جن کو آپ یہ کہتے ہیں جینوسائیڈ انیبلر, جن کو ہم عام زبان میں ٹنی کہتے ہیں, یا یہ جو ہندو راشٹرا بنانے کی بات کرتے ہیں, اور یہ ابھی 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں, ابھی دیکھ رہے ہیں کتنی گالیاں پڑ جائیں گی, کیونکہ نئے لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے ہاں دیکھو جی سارے ایکس مسلم ایسے ہیں, ہماری سپورٹ کرتے ہیں. نا, یہ بھی گالی دے کے چلے جائیں گے. کیوں میں کیوں بات کر رہا ہوں ان کے اوپر, چپ کر جاتا ہوں, صرف اسلام کے ساتھ کرتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں. میری تو شکل بھی اچھی ہے, مجھے تو انگریزی بھی بڑی اچھی بولنی آتی ہے, اور انڈینز کو ایک پاکستانی مل جائے, طارق فتح پارٹ 2, بیٹر لکنگ, ویل سپوکن, زیادہ اچھا, اس سے زیادہ اور انہیں کیا چاہیے ہوگا. تو کیا مجھے نہیں یہ چیزیں نظر آتی؟ آپ نے کہا کہ میں ویوز لینے کے لیے کر رہا ہوں یہ کام. یہ آپ نے خود کہا کہ حارث اگر تم نے ویوز ہی لینے ہیں تو ان کی آؤ بھگت تم بھی کرنا شروع کر دو. تو مجھے نہیں پتا اس بات کا مفتی صاحب, میں یہ کام نہیں پچھلے 4 سال سے کر سکتا, میں ایک ایتھیسٹ ہوں. اور کیا وجہ, اتنے آپ نے نہ, آپ کی اس طرح کی اچیومنٹ نہیں ہوگی, بیکاز اگین آئی ایم سوری ٹو سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یو آر اے سلیو ٹو اے سرٹن آئیڈیالوجی, اور آپ کو منافقت اپنی نظر نہیں آتی, ابھی دکھاؤں گا. یہ اس طرح کے میسج مجھے لڑکوں سے آتے ہیں, انڈین بچوں سے آتے ہیں. حارث بھائی میں کٹر ہندو تھا, پر آپ کی وجہ سے ایتھیسٹ اور ہیومنسٹ بن گیا, تھینک یو سر سو مچ. Haris, I'm an Indian. I stopped hating Muslim because of you. I got hope for Muslims because of you. یہ میں نے ٹویٹ کی, اس کے نیچے کسی اور نے لکھ دیا, یہ انسٹاگرام پہ میسج بھیجا, یہ آپ نے مجھے بھی کیا تھا. I was also a huge anti-Muslim. Though I once had Muslim friends, but atheism really rips the hatred apart. اس طرح یہ لڑکا نیپال سے ہے کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میں ہیومنسٹ اور ایتھیسٹ بن گیا. اس ویڈیو کی انگلش ویڈیو بنانے کے بعد اسی طرح ایک دن میں کوئی 200 سبسکرائبرز میرے چلے گئے, انگلش میں بھی بنائی اور ہندی میں بھی بنائی. تو کیا مجھے نہیں پتا ان باتوں کا مفتی صاحب؟ اور اس طرح کے بہت بے تحاشا لیٹرز آتے ہیں, جس طرح کے مسلمانوں کی طرف سے آتے ہیں, اس طرح کے انڈین سے بھی آتے ہیں اس طرح کے لیٹرز. تو یہ مفتی صاحب تھوڑا سا پہچان کریں, اپنے سکوپ کو بڑا کریں, دیکھنے کی پہچان کریں کہ کون انسانیت کی بات کر رہا ہے اور کون ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی کی آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں, جس آئیڈیا میں جا کے آپ ادھر سے آپ اصل میں بیسیکلی the reason why you can't see it, کیونکہ آپ ایک ٹوٹیلیٹیرین آئیڈیالوجی کو بلیو کرتے ہیں. آپ کہتے تو ہیں کہ اسلامی ملک میں مرتد کی سزا موت ہونی چاہیے, لیکن انڈیا چونکہ ایک اسلامی ملک نہیں ہے, اس لیے وہاں پر تو ہم نہیں کہتے کسی کو کہ مرتد کی سزا. یہ آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا, یہ گول مٹول سی بات ہے. آپ مسلمان کا کیا ڈریم ہے؟ مسلمان کا ڈریم ہے کہ اسلامی سلطنت قائم کرے ہر جگہ پہ. تو جب آپ نے اسلامی سلطنت قائم کر دی, آپ مجھے اگر ایک نسبت سے 5 10 سال 20 سال جانتے ہیں,
آپ کی آئیڈیالوجی ڈکٹیٹ کرے گی کہ حارث کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے، گلوٹین ہو یا نہیں، وہ گلوٹین نہیں ہوا، آپ لوگ تو وہ سعودی عرب کی طرح گردن اڑا دیتے ہیں. یہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے. اور اگر ادھر سے وہ آئیڈیالوجی اس طرح کی لاتے ہیں، دوسری بھی ٹوٹیلیٹیرین آئیڈیالوجی کہ مسلمانوں کو مار کے بھگا دو یہاں سے. اب یہ کئی لوگ کھل کھل کے کہنے لگ گئے ہیں کہ مسلمان اپنے اینسیسٹرز کو یاد کرو، مجھے ہندو بن جاؤ ورنہ نکل جاؤ یہاں سے، یا یدھ تیار ہو جائے. اس طرح کی باتیں نرسنگ آنند وغیرہ نے بڑی باتیں کی ہیں. آپ کو ایک دوسرے کی بات ہے، لیکن جو بیچ میں ہم لوگ، اندھیرا اندھیرے کو نہیں ختم کرتا، چھوٹی سی روشنی کی کرن اندھیرے کو ختم کرتی ہے. آپ ٹوٹیلیٹیرین، وہ ٹوٹیلیٹیرین، اور آپ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ہم بیچ میں کہتے ہیں کہ سیکولرزم ہونی چاہیے. آپ نے مندر جانا ہے، آپ کو مندر جانے کی اجازت ہونی چاہیے، آپ کے پاس پورا حق ہونا چاہیے. آپ نے مسجد جانا، آپ کے پاس مسجد میں، لیکن آپ کو یہ ہم بتاتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکروں سے لوگوں کے کان نہ پھاڑیں. اس پہ آپ لوگ چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی آپ کے اپنے ایٹیچیوڈ بڑے ٹوٹیلیٹیرین قسم کے. تو اینی وے، میں آپ کو اب آپ کی منافقت دکھاتا ہوں. I'm sorry، میرے پاس اور کوئی ورڈ نہیں ہے. آپ نے ایک مدعا یہ رکھا کہ حارث ساحل کی بڑی تعریف کر رہا ہے، ساحل تو گھر واپسی کرنے والا ہے، یا ساحل تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو لوگ بڑے ہندوتوادی یا ہندوتوا کے لوگ ہیں. آپ نے یہ بات الزام لگایا. مفتی صاحب، یہ بات میں کروں تو اچھا لگتا ہوں. میرے پاس دکھائیں مجھے میں کس کے ساتھ بیٹھا ہوں، کس کے ساتھ میں نے پلیٹ فارم شیئر کیا. پہلی دفعہ انکر آریہ کے ساتھ کیا تھا، مجھے اس وقت بالکل نہیں پتا تھا وہ کون ہے. اس وقت میں نے بالکل نیا نیا کام شروع کیا تھا، مجھے نہیں تھا پتا وہ کون ہے. نیرج اتری کے ساتھ وہ بھی مجھے انہوں نے بلایا، پہلے میں نے انکار کر دیا تھا، وہ چلے گئے. انکار نہیں کیا تھا میں نے، کوئی ہیل حجت نہیں دکھائی. اور دوسری دفعہ جب میں گیا تو اس میں بھی آپ میرا ورلڈ ویو دیکھ لیں. میں نے اپنی بات کی، ہیومنزم کی بات کی، انسانیت کی بات کی، لوگوں کو حق ہونا چاہیے اسلام کے اوپر. ایک وقت میں نیرج اتری نے یہ بھی کہا کہ نہیں چلیں اس پہ بات نہ کریں، لیکن میں ایک بے لگام گھوڑا ہوں، تو نہیں ہوا. اس کے بعد سے سنجے ڈکشٹ اب تک جھوٹ بولتا رہتا کہ میں نے اس کے ترلے کیے کہ مجھے اپنے شو پہ بلا لو. سنجے ڈکشٹ کے میں نے ترلے کیے، ایویڈنس اس نے آج تک ایک نہیں دکھایا، کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. تو مجھے کیا اس کی ضرورت پڑنی تھی؟ پر اینی وے، میں کروں یہ بات تو اچھا لگتا ہوں. آپ نہیں اچھے لگتے مفتی صاحب. کیسے؟ ایسے یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ پلیٹ فارم شیئر کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں آپ کے بارے میں، ان کے میں بول رہا ہوں کہ ان کو میرے دل میں خدا کی قسم رائی ذرہ برابر بھی ایسے بندے کے لیے ہمدردی نہیں ہے. لاؤ میں اس کے گلے پہ پھیروں گا. سر میرا اس سے کوئی یہ کنسرن نہیں ہے. میرا مرتد سے پہلا میرا ہے امپورٹنٹ مرتد. اس کے بعد ڈیپلی جو آپ کوسچن کر رہے ہیں وہ ایک ڈیپلی کوسچن ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ کسی کو مرتد کہتا ہے، وہ خود جانے، وہ اس کو بریف کرے گا، وہ اس کو اس قرآن و سنت سے ثابت کرے گا. بات یہ آ رہی ہے کہ میں یہاں پہ ایک پرٹیکولر شخص کو میں بتانے آ رہا ہوں کہ آپ مرتد ہو، آپ واجب القتل ہو، آپ ہمارے اختیار سے باہر ہو. جس دن آپ میرے اختیار میں آئے ڈیفینیٹلی میں آپ کو قتل کروں گا. یہ میرا اپنا پوائنٹ ہے. تو یہ ایک مفتی فضل ہمدرد جس نے ساحل کی انفارمیشن لیک ہی نہیں کی، اور اس نے یہاں پہ اس کے گلے پہ چھری پھیرنے کی دھمکی دی. دوسرا وہ شیمپو بیچنے والا محمد علی، اس نے سچ والا کے چینل پہ جا کے اس طرح کی دھمکی دی. تب آپ نے ان لوگوں کے ساتھ پلیٹ فارم شیئر کیا. تو اگر میں اگین فرام گوئنگ بائی یور لاجک، اگر ساحل طفیل چترویدی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے، یا یہ جتنے باقی کے دوسرے ایکس مسلم جو بھی آپ کو دکھائی بھی ہے، وہ پاکستان کی ایکس مسلم، وہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، گھر واپسی کرتی ہے، اور اپنا نام سوتری دیوی یا جے دیوی اور پتہ نہیں کون کون سی دیویاں بنی ہوئی ہیں. یہ دے آر یوزنگ دیئر ہندوتوا کراؤڈ ٹو، دے سو اسٹوپڈ. تو آپ کے ورلڈ ویو سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ آپ بھی تو ان کو جگہ دیتے ہیں. سٹوئک نے آپ سے کتنی دفعہ 5 منٹ تک وہ آپ کے ساتھ بات کرتا رہا، وہ یہ بیٹھا ہوا تھا آپ کے ساتھ اس وقت، یہ جو ہے شیمپو والا، کہ آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، آپ کبھی کہیں سے آ رہے ہیں، کبھی کہیں سے آ رہے ہیں، آپ سے یہ اینڈ میں آپ نے کر دیا اس کو کنڈیم، آپ کے ساتھ بیٹھا، لیکن اس کو نکالا نہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ نہیں، ہر بندے کی اپنی رائے ہے. اتنے آپ چیمپئن آف ڈیموکریسی اینڈ فری اسپیچ. واہ سر جی، یہ آپ کے منہ سے بات اچھی لگتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو گستاخ ہے اس کو قتل کی سزا ہونی چاہیے، مرتد کی سزا موت ہونی چاہیے؟ کیا آپ کے منہ سے یہ بات اچھی لگتی ہے؟ تو آپ کس بیس پہ ان لوگوں سے یہ
کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ ریڈیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وائلنس پریچرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ. کیا یہ اتنی سمپل سی لاجک ہے؟ اس میں کیا میرا دکھا دیں آپ کہ میں کن کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں, ہمارے جو کئی کلوز کے جو لوگ ہیں, اگر میں اس طرح کی کوئی حرکت کر دوں تو سب سے پہلے مجھے غالب ٹرک کے نیچے پھینکے گا, اور اگر غالب یہ حرکت کر دے گا تو میں اس کو ٹرک کے نیچے پھینکوں گا. یا تو وہ معافی مانگے گا کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی, جو بھی ہو گیا, ورنہ سوری سر میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور he would do the same with us. تو یہ چونکہ ہمارے اپنے ورلڈ ویو میں بڑی کلیئرٹی ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ سر آپ اس طرح اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ کیا آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا. اب آگے کیا ہے, اب کیا سولوشن ہے؟ اب سولوشن صرف یہی ہے کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ اب سلمان رشدی والا زمانہ نہیں ہے. اب یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ ڈرا دھمکا کے لوگوں کو مار دیں گے. کتنے ایکس مسلمز آپ نے مارے ہیں؟ ابھی پچھلے مہینے ایک اور ایکس مسلم پاکستان میں مارا ہے. ناقدین جو اسلام کے ناقدین ہیں ان کو مارا. بھی ایک وہ مولوی لڑکا کرناٹکا میں, وہ اس نے پورا کورس کیا ہوا تھا, اس نے بھری مجلس میں کہہ دیا کہ میرا اس کے اوپر یقین نہیں ہے, تو اس کو مارنے لگے تھے تو پولیس نے بچا لیا. کملیش تیواری کا قتل کیا انڈیا میں. پاکستان میں مشال خان, ابھی ایک لڑکے کو ایک اور کو مارا تھا. کتنوں کو مار لیں گے آپ؟ کیا کوئی بھی ابھی یہ جو ساحل کا جو دوسرا انٹرویو ہوا دیکھیں, آپ کو خود اس بات کا احساس ہوگا, آپ کی تو کلرجی جو ہے وہ تو پریپیئر ہی نہیں ہے کہ واٹ از کمنگ ٹو ہٹ دم. وہ ساحل ایک حدیث پڑھ رہا ہے تو مولوی صاحب نے شور شرابہ مچا دیا, مرتد ہو, تمہیں حق نہیں ہے بات کرنے کا, وغیرہ وغیرہ. بارڈر لائن علمی ادبی طور پہ جتنی گالیاں دی جا سکتی انہوں نے دینی شروع کر دی. اور وہ بیٹھ کے ہنس رہا تھا ساحل. میں بھی ہوتا ہنس رہا ہوتا کہ باقی مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دیکھو دنیا والوں کیا ان کا رویہ ہے. آپ کی کلرجی تو تیار ہی نہیں ہے. اگر آپ اینٹی اپوسٹسی اسکواڈ میں آئے ہیں, سو کالڈ اینٹی اپوسٹسی کے, میں دیتا ہوں ان ملحدین کے جواب جو بڑی تیزی سے جو ملحد پھیل رہے ہیں, جو بڑا رونا مچا ہوا ہے. ابھی بلکہ ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی ویڈیو آ گئی ہے, وہ بھی پریشان ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بات جو ہے یہ آگے نکل گئی, اب میں کیا کروں. سنیے ذرا یہ ویڈیو. مفتی تقی عثمانی آپ کے مکتب فکر کے ایک بہت بڑے درجے کے عالم ہے نا. اور یہ عبرت ہوئی کہ اگر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی طرف توجہ نہ دی تو اللہ بچائے یہ اس بات کی کا اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اللہ بچائے مرتد نہ ہو جائیں. اور اگر خدا نہ کرے ہماری اس بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہماری نئی نسلیں گمراہ ہوئیں, غلط راستے پر گئیں, تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہو. تو یہ فرما رہے ہیں. اس طرح کی کتنی ویڈیوز ہم دکھا چکے ہیں, ذاکر نائک, یاسر قادری, کیونکہ آپ کی کلرجی ریڈی نہیں ہے. اس لیے یہ آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ قتل کی دھمکی دے کے ایک آدھا ایکس مسلم مار دیا آپ نے, اس سے یہ وہ کنٹرول نہیں ہوگا. ایک ہی سلوشن ہے پھر اس کے بعد, علمی رد, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہی کریں آپ. تو بجائے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جو بندہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, ٹھیک ہے ہماری زبان میں تھوڑی کڑواہٹ ہو سکتی ہے, ہم بھی انسان ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں. ابھی آپ نے جس ویڈیو کا حوالہ دیا اس میں نے, حالانکہ کوئی گستاخی میں نے اس طرح کی نہیں ہے, وہ ایک فلسفی بات تھی جو شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی, یا پھر شاید آپ جان کے ایکول کر رہے تھے دو چیزوں کو کہ میں نے گستاخی کر دی. میں نے اپنی بات کی ہے کہ میرے لیے میرا کتا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز اپوز ٹو اینی تھنگ ایلس, اینی ہسٹوریکل فگر. چلیں یہ میں نے تھوڑی زیادہ نرم بات کر دی, یہ ایک فلسفی بات ہے, لیکن ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کتا تھا ورڈ, تو شاید اس وجہ سے آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہوں گے کہ میں کسی کو کتے سے نیچے کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. میرے لیے جیسے ہر بندے کے لیے, ماں کے لیے اس کا بچہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, چاہے کوئی لیڈر کوئی کیوں نہ کتنا بڑا ہو. تو اس وجہ سے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اس کا صرف علمی طور پہ جواب دینا. تو کوئی بچہ اگر اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, اسلام سے
فارغ ہوتا ہے. کتنے ڈپریسنگ میسیجز مجھے بچوں کے آتے ہیں. میں ابھی بلکہ کل ہی ایک لڑکے کا میسج, میں نے سینسر نہیں کیا اس کا نام وغیرہ, انڈیا سے میسج آیا, کہتا حارث بھائی آپ اتنی باتیں ہمیں کرتے ہیں کہ مسلمان بڑے اچھے ہیں, میرے چاچے نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ, پڑھ لکھ لو, علیحدہ ہو جاؤ, پھر جا کے اس طرح کی باتیں کرنا, لیکن جذباتی باتیں ہوتی ہیں. تو کہتا ہے مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے. میں نے کہا بھائی ایسی بات نہ کرو, پڑھو, اپنا گھر علیحدہ کرو, دور جاؤ اپنے امیڈیٹ خاندان والوں سے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. جب جذبات سے نکل آئیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ بھی جذبات میں آئے ہوئے ہیں, مسلمان بھی جذبات میں آئے ہوئے ہیں, لیکن آپ تو لیڈر ہے نا, آپ تو مفتی صاحب ہے نا, آپ کا تو منصب ہے نا ایک, تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے. آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ٹرین کریں. آج آپ نے ایک جگہ پہ ٹھیک ہے, آپ نے اپنے منہ سے آپ کنڈیم بھی کر دیتے ہیں, دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں مرتد کی سزا موت ہے, اور پھر جو لوگ مرتدوں کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ بھی بٹھا لیتے ہیں. تو سر آپ جو سمجھتے ہیں یہ پوسٹسی موومنٹ یا ایکس مسلم موومنٹ, آپ کو تو اس چیز کا کم سے کم باور ہونا چاہیے کہ بھائی یہ بات اب آگے بڑھ گئی ہے, اب ہم نے ایک ہی راستہ ہے, علمی رد, دیٹس اٹ, اور اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ اس کا ریبٹل آپ دیکھ لیں کیا ہونا ہے. انڈیا میں 10 دفعہ مسلمانوں کی ہندوؤں کے ساتھ لڑائی ہوگی تو 10 کی 10 دفعہ مسلمان ہاریں گے وہ جنگ, 10 کی 10 دفعہ مسلمانوں کا قتل عام ہوگا وہاں پہ. لیکن آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. آپ اس میں بھی, اس کی وجہ مجھے لگتا ہے, یہ میرا قیاس ہے کہ شاید آپ لوگ یو آر مور انٹرسٹڈ, آپ اپنے اسلام کی ساکھ کو بچانا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں ایز اپوز ٹو مسلمانوں کی زندگیوں سے. چائنا میں نہیں جا سکتا, ایسے اڑتا تیر میں نے پکڑ لیا. ویگر مسلمانوں کے بارے میں بات کر کے کوئی, مجھے آپ سے کوئی لڈو تو نہیں ملتے آپ لوگوں سے, نہ آپ لوگوں نے کوئی لڈو دینے ہمیں. انڈیا میں مجھے 2 سال پہلے آفریں آئی تھیں, کورونا سے پہلے 2-3 سال ہو گئے بلکہ اب, کہ آپ جی سر ادھر آئیں, ہم آپ کو پورا طریقے سے آپ کی مینجمنٹ کریں گے, آپ کو میڈیاز پہ لائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس وقت. وہ یہی تھا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا جو لوگ بلا رہے ہیں کیا میں پولیٹیکلی ان کے ساتھ الائنڈ ہوں یا نہیں ہوں. اور یہ بات میں پہلے بھی پبلکلی کر چکا ہوں, میری نرسنگ اننت سے بات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے یہی خدشات بتائے جو ان کے ورلڈ ویو ہے اسی طرح, تو میں ان کو ریفیوٹ کرتا رہا. میں نے کہا نہیں آپ کی باتیں میں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہوگا, تو نہیں ہندوؤں کا, وہ نرسنگ آنند کہتے ہیں ہندوؤں کا جینوسائیڈ ہوگا 2029 یا 28 جب الیکشن اگلے ہونے ہیں, اگلے سے اگلے, اس میں مسلمان پاور میں آ جائیں گے, پرائم منسٹر مسلم پرائم منسٹر ہوگا وغیرہ وغیرہ. I don't believe in that. انہوں نے کہا آنکڑے ہیں میرے پاس. میں نے کہا سر بھیجیے گا آنکڑے, نہیں بھیجے انہوں نے مجھے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جا کے میں نہیں کام کر سکتا تھا؟ آپ کو تو پتا ہونا چاہیے. تو آپ ہمیں بھی ایک ہی ٹرک کی بتی کے نیچے ٹرک کے نیچے پھینک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل فائدہ کس میں. اگین یو آر سلیو ٹو یور آئیڈیالوجی. آپ کے لیے رسول اللہ اور اسلام کی ساکھ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز اپوز ٹو مسلمانوں کی زندگیوں کے یا ان کے ہیومن رائٹس کے. تو میں نے بس اتنی بات آپ کو کرنی تھی کہ یہ آپ نے جو کہا نا کہ یہ اس طرح کی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا سر, کچھ نہیں ہوگا. آپ کے پاس جو نئے بچے آ رہے ہیں جو الہاد کا جواب سننے کے لیے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں, ان کو تو آپ کچھ دیر کے لیے بیوقوف بنا لیں گے کہ حارث ہندوؤں کے ہندوتوا کے, ہندو نہیں, ہندو تو میں ہمارے اپنے بڑے پیارے ہندو ہیں اسی طرح جس طرح بڑے پیارے مسلمان بھی ہیں جو ہمیں سنتے ہیں. ہندو نہیں, جو ہندوتوا جو ہندوتوا کا جو آئیڈیا, جیسے اسلامزم کا جو آئیڈیا, وہ لوگ کہ حارث ان کا ایجنٹ ہے, آئی ایس آئی کا ایجنٹ کئی لوگ, وہ لوگ ہمیں بولتے ہیں. ایسے اڑتا تیر ہم نے پکڑا ہوا. تو آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے تو بیوقوف بنا دیں گے, لیکن کتنی دیر تک؟ جو لوگ مجھے 2 یا 2.5 گھنٹہ سننے کی دیر ہے کسی کی بھی, صاف پتہ چل جائے گا. یہ ابھی جتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں 1500 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یار یہ تو ہماری ہندو راشٹرا یا ہندوتوا کو سپورٹ نہیں کرتا, چھوڑ کے چلے جائیں گے, 1-2 گالی دیں گے چلے جائیں گے. جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا میں تب بھی اکیلا تھا, اب بھی اکیلا ہو جاؤں تو کیا, حالانکہ ہونا نہیں اب اکیلا, اب تو یہ کام آگے بڑھ چکا ہے, لیکن اگر ہو بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوتا. جتنے ایکس مسلم
جو तुफैल चतुर्वेदी या संजय दीक्षित या ये जितने भी जेनोसाइड इनेबलर अकॉर्डिंग टू यू और आई बिलीव इन दैट की सपोर्ट में है, उनका मैं नाम भी नहीं लेता, उनको हम एंगेज भी नहीं करते, क्योंकि और हमारा स्टांस पता, इंसानियत के रास्ते पे आगे आपने जाना है तो ठीक है। तो एनीवे ये मैंने थोड़ी सी बात करनी थी, मैं इसको जल्दी खत्म करूंगा, और क्योंकि काफी लोग देख रहे हैं तो एक आधी मैं कॉल भी ले लेता हूं, अगर किसी ने आके इसके ऊपर ख्याल देना है तो अपना दे दीजिए। अगर कोई सुपर चैट मिस हो गई तो I'm सॉरी, मैं आज टीनू नहीं था तो इसलिए मैं देख नहीं पाया। स्नोफ्लेक कह रहे हैं लव फ्रॉम इंडिया, बाय द वे मैं भी एक्स ब्राह्मण एक्स हिंदू हूं, ये देख लें, एक्स ब्राह्मण एक्स हिंदू हूं। ये भी हो सकता है, अगर उस नैरेटिव पे चलते तो ये भी आगे जा सकते थे। तो ये काम आप नहीं कर सकते सर, आपके अंधेरे को, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी को दूसरी टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी नहीं खत्म कर सकती, उसको रोशनी ही खत्म कर सकती है। और फिर भी आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, फिर भी आप समझते हैं कि हम आपके दुश्मन हैं। हाँ, हम आपके आइडियोलॉजिकली आपकी जो बिलीफ है उसके दुश्मन है, लेकिन आपके इंसानी हकूक के दुश्मन नहीं है। ये 1000 दफा मैंने बात बताई हुई है, अगर मेरे जो खानदान वाले मुसलमान है, क्या मैं चाहूंगा कि मेरे मुसलमान मामे को या चाचे को या माँ को या बाप को कोई इस वजह से धक्का दे दे सीढ़ियों से, या उसके मुंह पे थप्पड़ मार दे, या उसको कोई गाली दे दे कि वो मुसलमान है? सर, क्या मैं ये चाहूंगा? कभी भी नहीं चाहूंगा। आपको तो इस बात का पता होना चाहिए, लेकिन आप नहीं, आप चूंकि आपने इस्लाम की साख को बचाना है, इसलिए आपने सबको ट्रक के नीचे देना है, बट वो होगा नहीं। वो कैसे होगा? वो ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये और ये लोग ज्यादा बोलेंगे और वो ज्यादा गुस्से में होंगे। तो आप लोगों को अपने लोगों को भी रवैये चेंज करवाने की जरूरत है। ये जो हदीस है ना कि मेरे से तुम तब तक मुसलमान नहीं होते जब तक अपने माँ बाप बच्चों से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लग जाओ, ऐसा नार्सिसिज्म है। जब तक इस तरह की बातों को थोड़ा पीछे नहीं ना डालेंगे। इस्लाम फितरी मजहब है, ये अच्छा फितरी मजहब है जो एक नेचुरल बॉन्ड फाउंड ऑल अक्रॉस मेमेलियन स्पीशीज, जो बॉन्ड है माँ और बच्चे का, उसमें भी दरार पैदा कर देता है। ये ऐसा जबरदस्त आइडिया है, ये बड़ा फितरी मजहब है ये। जब आप इस तरह के कामों से हट जाएंगे ना, जब सिर्फ स्पिरिचुअल पॉइंट पे, एनीवे आई डोंट हैव टू टीच यू कि आपका मजहब क्या होना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं ये बड़े फंडामेंटल फ्लॉज हैं आपकी आइडियोलॉजी में, जिसकी वजह से ये नफरतें बढ़ती जाएंगी। और अगेन आई एम सॉरी टू से, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वहां पर सिर्फ जो नुकसान उठाएगा वो मुसलमान कौम उठाएगी, और वो बड़ी एक इंसानियत के लिए बड़ा एक खतरनाक मोड़ होगा।